बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त आप कीटू की खूबसूरत स्क्रीन पर ये प्रोग्राम देख रहे जान जान बलूचिस्तान। और आज बलूचिस्तान का एक बहुत खूबसूरत शहर है। आप जब क्वेटा से रवाना होंगे कराची तक तो दरमियान में सेंटर में एक शहर है जिसका नाम है खुजदार। उस खुजदार में मैं मौजूद हूँ। खुजदार में पहले भी आपको इस प्रोग्राम के तवस्सुत से दिखा चुका हूँ बार बार, लेकिन आज खुजदार का जो एक ख़ास जगह है ये बलूचिस्तान लेविज़ का जो सेंट्रल एक कमांडेंट का जगह है जहाँ पे ये ट्रेनिंग हासिल करते हैं। बहुत बड़ा ये ट्रेनिंग सेंटर है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और इसके लिए मैं मशकूर हूँ डायरेक्टर जनरल लेविज़ बलूचिस्तान जनाब कादिर बख्श पिरखानी साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे ले आया और ये खूबसूरत जगह मैंने भी देखा और आपको भी मैं डिटेल के साथ दिखाना चाहूँगा। पहले मैं कादिर बख्श साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि सर आपने मुझे यहाँ पे ले आया। आप इस जगह के बारे में ज़रा बताएं कि ये इसका मकसद क्या है, ये क्यों बनाया गया है, ये जो हमारे लेविस फोर्स है इसका यहाँ पे क्या काम है। पहले तो ये होता था कि लेविस फोर्स जो है अपने गाँव में होता था या शहरों में होता था या बी एरिया में, लेकिन इतना ज़बरदस्त ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसा कोई आर्मी का ट्रेनिंग हो रहा है। तो इस बारे में आप बताएं प्लीज़ सर। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह साहब। सबसे पहले तो मैं लेविस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ट्रेनिंग जो है ना हर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जी जी सर। यानी जो बंदे हम फोर्स में लेते हैं, जिनको भर्ती करते हैं और जो क्राइटेरिया हम उसमें रखते हैं, तो सबसे पहले मैंडेटरी इसमें ट्रेनिंग होती है कि हम वो लड़कों को जो है ना ट्रेंड करके यहाँ से फील्ड में भेजें ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो ये लेविस का जो है ना ट्रेनिंग सेंटर है और इसमें हम पूरे सूबे से जहाँ से भी अपने फ्रेश रिक्रूट्स लेते हैं जिनको हम भर्ती करते हैं तो फिर इनको यहाँ पे हम ट्रेनिंग कराते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक ट्रेनिंग पहले कराते हैं इनको, फिर लाइट कमांडो का भी प्लान हम बना रहे हैं इनके लिए कि लाइट कमांडो ट्रेनिंग भी हम इसी सेंटर में करा लेते हैं इनको। तो जिस तरह की ट्रेनिंग्स आर्मी को दी जाती है, एफसी को दी जाती है या बाकी लाइन फोर्समेंट एजेंसीज़ को दी जाती है, उसी तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे भी वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और हम लेविस को भी उसी तरह की जो है ना ट्रेनिंग दे देते हैं। अच्छा सर, एक नई बात मैंने ये देखी है कि लेविस में मैंने कभी लेडीज़ नहीं देखी है, ठीक है ना। तो आज मैंने देखा कि यहाँ पे लेडीज़ भी है माशाल्लाह, इंस्ट्रक्टर्स भी है। और यहाँ से मैंने जो कमांडेंट साहब ने बताया कि तकरीबन कोई 55 जो है ना पिछले बेज में वो फारिग हो गई है, तो इसके बारे में ज़रा बताएं। जी, जिस तरह मेल की रिक्रूटमेंट हम करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से हम मेल कैंडिडेट्स लेते हैं लेविस फोर्स में, तो इसी तरह फ़ीमेल कैंडिडेट्स का भी फोर्स में कोटा होता है। तो उस कोटे के मुताबिक हम जो है ना फ़ीमेल की भी रिक्रूटमेंट करते हैं और इसके बाद इनकी ट्रेनिंग भी यहाँ हम कराते हैं। जिस तरह की मेल की ट्रेनिंग होती है इसी तरह फ़ीमेल की भी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। और अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमारे फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर्स भी हैं जो फ़ीमेल को ट्रेनिंग देते हैं। जिस तरह मेल इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे, तो इसी तरह फीमेल इंस्ट्रक्टर्स भी हैं। तो लेविस फोर्स में जो लेडीज़ का है क्या रोल होता है, मतलब क्यों ज़रूरी आपने समझा कि इस फोर्स में अब लेडीज़ भी शामिल हो गई? देखो, क्राइम की नेचर जो है ना दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। जिस तरह जो है ना पहले तो हम देखते थे कि टेररिस्ट जो थे वो मेल होते थे, आजकल फ़ीमेल भी टेररिस्ट होते हैं। और इसके अलावा जो बलूचिस्तान जो है ना वो आपको पता है कि कबायली इलाका है। अगर किसी के घर में किसी को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, जो वारंट हमारे साथ होती है अरेस्ट की, वो घर के अंदर जब जाना होता है तो सबसे पहले हम फ़ीमेल को वहाँ पे भेजते हैं ताकि वो वहाँ फ़ीमेल को एक साइड पे करे और फिर मेल की एंट्री हो। तो घर में जो है ना ब्रेक करने के लिए भी हमें फ़ीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा भी जो है ना बहुत सी ऐसी जगहों पे जहाँ पे उस तरफ से फ़ीमेल होते हैं तो उनको काउंटर करने के लिए हमारी फ़ीमेल का जो है दस्ता वो जो है ना सर फहरिस्त होता है फिर उसमें। तो नाजरीन, मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि बलूचिस्तान लेविस के इस शानदार ट्रेनिंग सेंटर में जो इनका जो करता धरता है, जो रोह रवां है, वो है जनाब कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर खान साहब। मैं उससे ये पूछना चाहूँगा सर कि लेविस जो आसपास के इलाकों से आती है, फिर आपके जो इंस्ट्रक्टर साहिबान हैं जो उनको ट्रेनिंग देती है, तो ये इंस्ट्रक्टर्स का आप किस तरह सिलेक्शन करते हैं और जो हमारे बच्चे हैं जो नौजवान हैं उनका किस तरह सिलेक्शन होती है और फिर यहाँ पे क्या क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह साहब, आप खुशामदीद कहता हूँ बलूचिस्तान लेविस ट्रेनिंग खुशदान अपनी जानिब से और इंस्ट्रक्टर्स की जानिब से। थैंक यू। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर्स के बारे में आपको बताऊँ कि इनकी सिलेक्शन इस तरह होती है कि न्यूज़पेपर में इनका असामियाँ दी जाती हैं और उसमें एज, उस क्वालिफ़िकेशन उसमें तमाम मेंशन होती है। फिर इनका ख़ास डेट मुकर्रर होती है इंटरव्यूज़ के लिए, जिसमें डीजी साहब होते हैं,
باقی سلیکشن کمیٹی کے پینل ہے، ان کی موجودگی میں ان کی سلیکشن ہوتی ہے. اگر کسی اور محکمے سے، آرمی سے یا کہیں پولیس سے تو اپنے NOC کے ساتھ آ جاتا ہے، تو ان کی سلیکشن اور ان کی قابلیت کو دیکھ کے ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. اچھا، خواتین ہے یہاں پہ، ان کا رہنے کا کیا انتظام ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خواتین ہماری قبائلی خواتین ہیں، ان کا ظاہر ہے ذرا مطلب ان کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، تو ان کا کیا انتظامات ہے ہاسٹل وغیرہ میں؟ یہاں پہ لیڈیز ٹریننگ سینٹر میں جب لیڈیز کی آمد ہوتی ہے تو ہم ان کے لیے الگ ایک بالکل بیرک رکھ لیتے ہیں، اور اس کے پردے کا بھی انتظام کرتے ہیں دائیں بائیں، تاکہ کوئی دائیں بائیں نکل نہ جائے، اور کوئی اگر میل ہے وہ بھی اندر نہ جا سکے. باقی جتنے بھی ممکن ہو سکے ان کو جتنے بھی سہولیات ہیں ٹریننگ سینٹر میں تو ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، آپ کا آرمی سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، کرنل کے رینک تک آپ جا چکے اور پھر آپ ریٹائرڈ ہو کے یہاں پہ آ گئے، تو یہ جو انسٹرکٹر صاحبان ہیں ان کا کہاں کہاں سے تعلق ہے؟ جو انسٹرکٹرز ہیں جو بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہے، ایون پشین سے بھی ہے، نوشکی سے بھی ہے، خزدار سے بھی ہے، CB سے بھی ہے، تمام جگہوں سے ہے. پورے بلوچستان سے ہم سلیکٹ کر کے لے کر آتے ہیں. اس میں یہ ضروری نہیں ہوتی کہ خاص علاقے کا ہو. اچھا، جی جی. K2 TV ایک قدم پیچھے جانا ہے، ایک قدم پیچھے، سامنے، اچھا سر، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل ایک تو جسمانی ٹریننگ ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ جس طرح ابھی میں نے دیکھا کہ فائرنگ کا ٹریننگ ہے، اسی طرح یہ جوڈو کراٹے وغیرہ کا ہے، تو ذہنی جو ٹریننگ ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے ایک فورس کے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک تربیتی جو ٹریننگ ہوتا ہے کہ آپ فورس کو یہ سمجھائے کہ ہمارے جو لوگ ہیں قبائلی علاقہ ہے، اس میں میر معتبر ہوتے ہیں، اس میں سید بھی ہوتے ہیں، اس میں مولوی صاحبان بھی ہوتے ہیں، سردار اور ملک بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ٹریننگ کس طرح کی جاتی ہے؟ جی، یہ بھی ہماری اس بیسک ٹریننگ کا حصہ ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ ساری ٹریننگز ہماری فزیکل ہوتے ہیں یا فائرنگ وغیرہ کراتے ہیں، ان کو یہاں تک محدود ہے، بلکہ یہاں تک محدود نہیں ہے. ہم ان کو ورکشاپ بھی دیتے ہیں، کلاسز بھی دیتے ہیں، اور مائنر لاز بھی ہم ان کو پڑھاتے ہیں کہ پبلک کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے آپ نے، اور ایک ذمہ دار جو ہے نا فورس کا جو نمائندہ ہو کے آپ نے پبلک کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے جو ہے نا ان کے ساتھ سلوک کرنی ہے، اور اپنی ڈیوٹی کیسے جو ہے نا اپنے ادا کرنی ہے. تو اس حوالے سے ان کی جو ہے نا برین واشنگ بھی کی جاتی ہے، ان کو تربیت بھی دی جاتی ہے، ان کو کلاسز دیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا نوجوانوں کو ہم مختلف علاقوں سے آتے ہیں تو اسی حساب سے ہم ان کو یہاں پہ جو ہے نا سمجھا دیتے ہیں. اچھا، بھرتی کے وقت ان کا کوئی ایجوکیشن کا بھی ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں؟ اگر کوئی زیادہ ایجوکیٹڈ لڑکا آتا ہے لیویس فورس میں تو ان کو کیا مراد دی جاتی ہے ایجوکیشن کی وجہ سے؟ جی، ریکروٹمنٹ پروسیس میں جو زیادہ کوالیفائڈ لوگ آتے ہیں تو کرائٹیریا ہمارا یہی ہے کہ ہم منیمم کوالیفیکیشن ہم نے میٹرک رکھی ہے. میٹریکولیشن اس میں جو ہے نا ضروری ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی FA BA یا MA کوالیفائڈ لڑکے ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم ان کو ایکسٹرا نمبر وہاں پہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے نمبر جو ہے نا زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ سلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو کوالیفائڈ لوگوں کے لیے ہم نے جو ہے نا اس طرح اپنا کرائٹیریا اسی طرح رکھا ہے کہ ان کے ایکسٹرا مارکس ہوتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ گلا کرتے ہیں، میں تو ظاہر ہے ہر جگہ پہ جاتا ہوں، وہاں پہ میں پروگرام کرتا ہوں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بگا تو دیتے ہیں اور ہر سال اناؤنسمنٹ ہوتا ہے اور پھر ہمیں سلیکٹ نہیں کیا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہے. تو آپ ذرا وہ جو آپ کا کرائٹیریا ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیوں شکوہ کرتے ہیں، غلط ہے یا صحیح ہے؟ اصل میں یہ کہ بلوچستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے. ہم جہاں پہ ریکروٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں، اگر ہمارے پاس 100 ویکینسیز ہوتے ہیں تو وہاں ہزاروں کے حساب سے اپلیکیشن سبمٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ 100 بندوں کی ہم نے سلیکشن کرنی ہے تو وہاں 5000 لڑکے جو ہے نا اپلائی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے 100 لڑکے ہم نے وہاں سے چن کے ہم نے نکالنے ہیں، اور اس میں جو ہے نا اگر 5000 لڑکوں میں دیکھا جائے تو اور بھی کوالیفائڈ لڑکے بہت سے ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں، ہمارے پاس پوسٹیں کم ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے لوگ گلا کرتے ہیں. ادروائز جو ہمارا کرائٹیریا وہ بڑا فیئر ہے. اس میں جو کرائٹیریا ہم نے رکھا ہے اسی کے مطابق ہم سلیکشن کرتے ہیں.
انور خان صاحب کی طرف آتے ہیں. کرنل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس قسم کے جو لڑکے ہیں, مطلب ایک اچھے لیویس سپاہی جو ہے یا جو جوان ہے, اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ سب سے پہلے کہ فزیکلی فٹ ہونا چاہیے, فائرنگ میں ٹھیک ہونی چاہیے, اور اس میں اس طرح کا کوئی بیماری نہ ہو کہ تاکہ اس کے ٹریننگ میں اڈل ہو. پوری ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی ریکروٹ جب 18 ہفتے کے بعد جب ٹریننگ کمپلیٹ کر کے جائے گی, ای شوڈ بی اے پیور سولجر, تاکہ وہ جب کسی ڈسٹرکٹ میں جائے گا اپنے رسپیکٹیو تو اس کو کوئی پرابلم نہ ہو ٹریننگ ایز فار ایز ٹریننگ. اچھا, کھد کاٹ کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سینہ چھوڑا ہونا چاہیے, قد لمبا ہونا چاہیے. مجھے بھی بھرتی میں ہونا چاہیے تھا لیویز میں, جو کہ میں نہیں گیا. تو اس کھد کاٹ کی وجہ سے آپ ذرا بتائیں کہ ذہن ہے, ایک بندے کا ذہن بہت مضبوط ہوتا ہے, ایک بندے کا جسم بہت مضبوط ہوتا ہے. تو اس میں جسمانی مضبوطی ضروری ہے یا ذہنی طور پہ مضبوط ہونا پڑتا ہے؟ ایز فار ایز ٹریننگ از کنسرن, اس میں جسمانی طور پہ بھی اور صحت کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہونی چاہیے, کیونکہ جب ٹریننگ کرتا ہے تو اس میں کافی فٹیگ ہوتے ہیں, صبح سویرے اٹھنا بھی ہوتا ہے, لے کے 6 بجے تک شام اس نے ٹریننگ کرنا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ فزیکل فٹنس کے علاوہ اس کو مینٹلی بھی تیار ہونا چاہیے. اگر جہاں تک آپ نے قد کی بات کی, قد کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایڈوانٹیج ہوتی ہے اگر ان کیس کوئی اسالٹ کورس کر رہا ہے, کوئی دائم ہے, کوئی اور ٹریننگ ایکٹیویٹیز ہیں, تو اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے دیوار پہ بھی چھلانگ لگاتا ہے تو اس کو آسانی ہو جاتی ہے. اچھا, آپ کی جو یہاں پہ میں نے ہاسٹل بھی دیکھا جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں, ان کے وہ بیڈس وغیرہ لگے ہوئے تھے. تو ہمارے جو قبائلی لوگ ہیں یہ کچھ دماغ کی بھی گرم ہوتے ہیں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو آپ کہے کہ 6:30 بجے اٹھے, وہ کہہ رہے نہیں میں نے نہیں اٹھنا ہے, موڈ نہیں ہے. تو اگر وہ ایسا کریں گے پھر آپ کیا سزا دیں گے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک روٹین سیٹ ہوتی ہے, 6:30 بجے اٹھتے ہیں تو پی ٹی, سب سے پہلے پی ٹی شروع ہوتی ہے, تو اس کے بعد ناشتے کا وقفہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جتنے بھی اپنے بکس ریلیٹڈ ہوتے ہیں سلیبس میں وہ بھی پڑھنے پڑتے ہیں. پھر شام کو گیمز ہوتے ہیں. شروع میں پرابلمز ان کو ہوتے ہیں, ہمیں بھی پرابلم ہوتا ہے, ان کو جگانا ہوتا ہے, تو لیکن ایک وقت کے ساتھ ساتھ وہ سیکھ جاتے ہیں. جب کسی کو فالن کرنا ہو تو آپ وسل بجائیں, تمام کے تمام پہنچ جاتے ہیں, ٹائم نہیں لگاتے آنے میں. اچھا ناظرین, اس طرح کرتے ہیں کہ اب میں آپ لوگوں کو, جو ہمارے جوان ہیں جو پیچھے انتظار کر رہے ہیں, انسٹرکٹر صاحبان بھی کھڑے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ہم نے سیکھا ہے, جو ٹریننگ میں ہم نے لیا ہے, وہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہیں گے. تو سر میرے خیال میں ہم چلتے ہیں اور ہمارا کیمرہ جو ہے نا وہ کمالات دکھائیں گے جو آپ کی اس فورس میں ہیں. آئیے پلیز. جی ناظرین, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لیویس فورس میں آج کل جوانوں کے ساتھ ساتھ ہماری بچیاں, بہنیں اور مائیں بھی آ رہی ہے, تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. اور جس طرح ہمارے ڈی جی صاحب نے کہا کہ لیویس فورس میں خواتین کی ضرورت کیوں ہے, تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان بہادر خواتین کو, ان بچیوں کو جو اپنے گھروں سے نکل کر, پہلے تو یہ ہوتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ خواتین جو ہے وہ اپنی دفاع خود نہیں کر سکتے ہیں. آج کل کی جو خواتین ہیں وہ ماشاءاللہ آرمی بھی ہے, وہ پولیس میں بھی ہے, اور اب لیویز میں جو ہے نا بالکل خواتین ایک زمانے میں نہیں ہوتی تھی, آج کل یہاں پہ بھی آ رہے. تو میں بیٹا, آپ کا نام؟ تریم مینگل. تریم مینگل, بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں کس جذبے نے آپ کو یہاں پہ کھینچ کے لیا اس فورس میں؟ جب میں ہمارے پہلے بیچ جو گزری تھی وہاں پہ 2 لڑکیاں تھیں, ان کو دیکھ کر دل کر رہا تھا کہ ہم بھی آ جائیں یہاں پہ, خاص کر جو ویپن چلاتی تھی, ڈرل کرتی تھی, ہمیں بھی اچھا لگتا تھا, دل کر رہا تھا کہ ہم بھی جائیں, ہمیں بھی شوق ہے. اچھا, تو کیوں خواتین تو یہ ہے کہ میں گھر میں ہوں, کوئی کشیدہ کاری کروں, زیادہ سے زیادہ میں کوئی ٹیچر بنوں, یہ آپ نے ویپن کے ساتھ, یہ قلم کو چھوڑ کے, کتاب کو چھوڑ کے, یہ ویپن کو کیوں آپ نے چن لیا؟ کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ہے نا, اس لیے. کشیدہ کاری تو ہم ساری خواتین جتنے بھی ہیں کر سکتی ہیں, لیکن ویپن کچھ لڑکیاں کر سکتی ہے, جو مجھے شوق تھا اس لیے میں ویپن میں آئی ہوں. اچھا بیٹا, آپ کا نام؟ سعدیہ خان. سعدیہ خان, بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نوجوان کہتے ہیں, جو مرد حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خواتین ہیں ہم ان کا حفاظت کرتے ہیں, خواتین اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی. آپ نے کیسے مشکل شعبہ چن لیا ہے؟
دیکھیے خواتین اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں اینڈ لوگوں کے لیے جسٹ میں ہی ایک ایگزامپل ہوں کیونکہ جو میرا بڑا بھائی ہے ایلڈر برادر ہے وہ یہاں پہ 11 ایئر سے ایز اے انسٹرکٹر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے. تو خواتین ہر کام کر سکتے ہیں کیونکہ جب میں اپنے بھائیوں کو یا اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں جب میں اپنی بات کر رہی ہوں میں انہیں یونیفارم میں دیکھتی تھی تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ بھئی میں بھی جاؤں. حالانکہ میں نے ہیلتھ میں بھی کام کیا ہے, این جی اوز میں بھی کام کیا ہے اور ٹیچنگ بھی میرا پیشہ رہ چکی ہے. تو میں نے بھی فورس جوائن کیا کیونکہ ایک شوق ہوتا ہے اور ہمارا جو ماحول ہے یہاں پہ کہتے ہیں کہ فیمیلز کو گھروں سے باہر نکلنے نہیں دیتے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے زمانے کی بات تھی. ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ جدید دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر جگہ فیمیلز ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ ان کی زیادہ ہوتی ہے. میرے خیال سے 60 سے بھی اب جو زیادہ ہے وہ آ رہے ہیں فیمیلز یہاں پہ. تو میرے خیال سے جو بیسٹ شعبہ ہے وہ ہے فورس. جی بیٹا, آپ کا نام؟ ثانیہ سعید. ثانیہ سعید. ثانیہ سعید تو ہماری ایک ایکٹریس بھی ہے ڈراموں کی مشہور, تو آپ بھی ثانیہ سعید ہو. وہ ٹی وی میں چلی گئی, وہ ایکٹریس بن گئی, آپ اس فورس میں کیا کر رہی ہو بیٹا؟ سر میرا شوق تھا اور میرا ہسبینڈ بھی اس فورس میں ہے نا, اسی لیے میں اس کو یونیفارم میں دیکھتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا. کاش میں ایک دن ایسے یونیفارم پہن کر اپنے وطن کی خدمت کرے, اس لیے میں بھی انجوائے کی. دیکھیے ناظرین, جس طرح لوگ کہتے ہیں نا, یہ جو جوان ہے جو پولیس میں, جو آرمی میں, جو لیویز میں, وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم وطن سے محبت کرتے ہیں. تو ہماری یہ جو بچیاں ہیں یہ بھی اپنی وطن سے اتنا ہی محبت کر رہے ہیں جتنے ہمارے میل جو ہے. بیٹا آپ کا نام؟ نسیمہ امیر. نسیمہ امیر صاحبہ, آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنا گھر چھوڑ کے, گھرستی چھوڑ کے, بچے چھوڑ کے یہاں پہ کیوں آ گئی؟ سر میرا شوق تھا, میرا ابو بھی لیویس میں ہے, مجھے اس فورس میں بہت شوق تھا سر آنے کا, اور میں یہاں پہ بطور ڈرل انسٹرکٹر کام کر رہی ہوں یہاں پہ. اچھا ماشاء اللہ. آپ سر گزارا ہے ہم لوگوں نے یہاں سے. اچھا, تو اب آپ کے آنے سے یہ جو اور ہماری خواتین ہیں, جو کچھ مرد حضرات ہیں جو اپنے خواتین کو باہر نہیں چھوڑ رہے, جابس کرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہے, تو آپ لوگوں کو دیکھ کے ان کا حوصلے بلند ہو گئے, اب کچھ اور خواتین کو اجازت مل رہی یا نہیں؟ جی سر, ابھی ان کو بہت اجازت مل رہی ہے سر. جب ہم لوگوں کو یہاں پہ دیکھتے ہیں, جب ہم لوگ یہاں پہ پاسنگ آؤٹ ہوتے ہیں, یہاں سے جو لیڈیز ہوتے پاس آؤٹ ہوتے ہیں, یہاں پہ جو فنکشنز ہوتے ہیں ان میں سر یہ آ جاتے ہیں یہاں پہ, پھر ان کو دیکھ کر ان کا اور بھی حوصلہ بڑھ جاتا ہے سر. ابھی اس سے اور پچھلے جو بیچ تھے ان میں 32 تھے, ابھی جو آئے تھے وہ 60 سے 70 تھی سر. ماشاء اللہ. اور اب میں مینگل صاحبہ سے آخری جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں, جو کہ بہت اہم سوال ہے. ہمارے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب خواتین گھر سے نکلتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں ایک خاتون کی حیثیت سے یا ایک بچی کی حیثیت سے اگر آپ اس فورس میں ہو تو آپ کو کیا کیا ایسی باتیں کرنی چاہیے تاکہ آپ کے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو, اور دوسرے لوگ بھی یہ کہیں کہ اب ہمیں اپنے بچوں کو اس فورس میں لے جانا چاہیے, کیونکہ اس میں فلانی جو ہماری خواتین ہے یا ہمارے محلے کی ہے یا ہماری رشتہ دار ہے, لڑکی ہے, وہ ماشاءاللہ اتنی زبردست آفیسر بن گئی. تو کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے ایک خاتون میں جو گھر سے باہر نکل رہی ہے اور اس فورس میں آ رہی ہے؟ سر خواتین اپنی حفاظت خود کر سکتی ہے. خاص کر ہم بلوچ ہیں تو ہم یہاں پہ قبائلی ہمارا فورس ہے, تو ہم نقاب میں گھومتے ہیں سارا دن, تو ہمیں دیکھ کر انہیں بھی لگتا ہے, جن کے مرد مانتے نہیں انہیں بھی لگتا ہے کہ ہماری عورتوں کو بھی جانا چاہیے, اور جانا چاہیے. لیڈیز کو اپنی بقا کرنی چاہیے سر. کل کو اگر کچھ ہوتا ہے گھر میں تو ظاہری بات ہے عورتیں ہی اپنی حفاظت کر سکتی ہیں, اپنے بقا کے لیے خود ہتھیار اٹھا سکتی ہے. جس طرح ہم ویپن چلاتے ہیں, ہمارے انسٹرکٹرز نے ہمیں کڑی دھوپ میں اتنی پریکٹس کرائی ہے اور ٹٹرتی سردیوں میں اتنی محنت کرائی ہے کہ اس قابل ہم ہو گئے ہیں کہ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں, 4 اور لوگوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. تو ناظرین, میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں, بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس دور میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کچھ اقوام میں, کچھ قبائل میں, کچھ ممالک میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے جو حالات ہے اس میں خواتین ایئر ہوسٹس بھی بننا چاہیے, کیونکہ جہاز میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ خواتین بھی ہوتی ہے. اسی طرح خواتین کو ڈاکٹر اور نرس بھی بننا چاہیے, کیونکہ ہمارے جو مریض ہوتے ہیں وہ صرف مرد نہیں ہوتے ہیں, خواتین کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہے, تو ہاسپٹل میں بھی ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے, ان کا خدمت کرنے کے لیے خواتین ہونی چاہیے. اسی طرح جس طرح ڈی جی صاحب نے کہا کہ اب دہشت گردی میں خواتین کا ایک ہاتھ ہے, تو خواتین پولیس ہونی چاہیے, خواتین لیویز ہونی چاہیے. اسی طرح
کسٹم میں خواتین کی ضرورت ہے. یعنی دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ خواتین کی ضرورت نہ ہو. تو میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور آپ لوگوں کو ترقی دے, آپ لوگ اپنے وطن کا خدمت کرے, اپنی قوم کا حفاظت کرے. بیٹا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, اب ہم دکھائیں گے آپ کو بلوچستان لیویز ٹریننگ سینٹر کے کچھ اور ایکٹیویٹیز جو بہت دلچسپ ہے.